अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज थोड़ी सी बात करने जा रहा हूँ मैं। आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं कार में बैठा हूँ। आज रबिश रिसाइकलिंग का मैं करने जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ रबिश लेकर। घर का जो भी गंद वगैरह होता है, वो इधर वो प्लास्टिक हो या कार्डबोर्ड हो, गत्ते वगैरह हों, वो सारी चीज़ें लेकर मैं यहाँ आ गया था। ये खुलते 8 बजे हैं, लेकिन मैं 6 बजकर 20 मिनट पर यहाँ आ गया था। तो आप देख सकते हैं कि सोया भी नहीं हूँ रबिश लाने के लिए, क्योंकि जब आप यहाँ को रबिश लाते हैं तो मसाले के अगर 8 बजे ये खुलते हैं तो आप 8 बजे के करीब भी आएँ तो 10 बजे तक आपकी बारी नहीं आती फिर। या अगर आप 7 बजे आ गए हैं तो 7 बजे भी आएंगे ना तो आपकी बारी जो है ना तकरीबन 8:30-9 बजे आएगी। तो अभी मैं जब आया हूँ ना तो मुझे फिर गाड़ी स्टार्ट रखना पड़ती है। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी मैं 6 बजकर 20 मिनट पर आया हूँ और एक गाड़ी मेरे अभी भी सामने खड़ी है। यानी कि 6 बजे को बंदे का पुत्र 6 बजकर 20 मिनट पर भी आ गया है और उसने जो है ना अपना वो आगे पार्क किया हुआ है, मेरे ख्याल अंदर सोया हुआ है। वो लॉकडाउन की वजह से बहुत बड़ा मसला हो गया। यहाँ ब्रिस्टल में न्यूज़पेपरों में आ रहा है कि यहाँ जो क्यू लगता है ना, जो कतारें लगती हैं ना, वो ये खुलते हैं 8 बजे सुबह और तकरीबन 4:45 शाम को बंद होते हैं। लेकिन रात 8 बजे तक इनको खुला रखना पड़ता है। इस वजह से कि बहुत बड़ा यहाँ क्यू लग जाता है। बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जो रबिश लेकर आते हैं। ये सन फिलिप्स रिसाइकलिंग सेंटर है। जो ब्रिस्टल में रहने वाले लोग हैं और ये मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, उनको पता है ये कहाँ डेज रोड पर है ये। तो वो एवन मीड्स के एरिए में। तो यहाँ पर मैं अभी आ चुका हूँ। बैठे बैठे मैंने जो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं कार में बैठा हूँ, तो थोड़ा सा मंजरनामा थोड़ा सा अलग है आज। अलग सी सूरत हाल बनी हुई है, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैंने सोचा टाइम ना वेस्ट किया जाए, जो टाइम वेस्ट मैं नहीं कर रहा अभी। माशाल्लाह से हमारे सब्सक्राइबर मेरे चैनल के बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तादाद में लोगों ने ज्वाइन किया है। कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं मैं ज़्यादातर 1-2 दफ़ा मैं देख लेता हूँ, तो ज़्यादातर वैसे मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बार बार मैं तो ट्राई करता हूँ कि जो टाइम है मेरा ज़्यादातर व्लॉग बनाने में या जो मौजू है अच्छा सा मौजू का इकट्ठा करने में, उसके बारे में ना कुछ टाइम वेस्ट किया सर्फ किया जाए। ना ये हो कि आप देखते रहें कि कौन आपके सब्सक्राइब कर रहा है। लाइक वगैरह व्यूज़ वगैरह भी काफ़ी कम है। तो मैं दोस्तों की हेल्प चाहूँगा कि मैं मेहरबानी करके जो लोग कोई भी शख्स मेरा व्लॉग देखता है और वो प्लीज़ मेहरबानी करें कि आप जो है वो उसको सब्सक्राइब लाजमी करें। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करती व्लॉग की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई जानने वाला नहीं होता। जब तक आप दो चीज़ें 3 चीज़ें आप से 3 चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी हैं कि आपने वॉच किया, आपने उसको सब्सक्राइब किया चैनल को, और उसको अगर वीडियो को शेयर करें अपने चैनल पे वीडियो अपने फेसबुक पेज पे या व्हाट्सएप के ज़रिए कि इस बंदे ने ये कहा है, तो उस गुफ्तगू को अगर जो मैं जो बयान करता हूँ वो सादे लफ्ज़ों में कोई चीज़ होती है। मैं जैसे टीवी के तजिया नगार होते हैं, मैं ऊट पटांग आगे पीछे से 500-600 चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी कर दी। एक बात से दूसरी बात ये नहीं है। मेरा मौजू एक ही होता है जिस पे मैं गुफ्तगू करता हूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज़ ना होंगे तो मैं खुद भी कन्फ्यूज़ ना हूँ। तो सूरत हाल ये होती है कि चलो मैं यूँ करूँ कि एक ही मौजू चुना जाए, उसी पे बात की जाए और उसी को जो है ना उसको आगे लाया जाए। ये नहीं है कि आप बहुत सी चीज़ें ले आते हो, बातें करते हो ना, उनको जो सुनने वाला है। मैं तो खुद कुछ टीवी के लोग हैं तो उनकी बातें मैं बगौर सुनता हूँ। कुछ दोस्त अहबाब हैं जिनको मैं नहीं चाहता कि उनका नाम भी लिया जाए, लेकिन ये मैं उनकी बातें सुनता हूँ। लेकिन बातें सुनने के बाद मुझे कोई पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता कि मैं क्या ये सुना है अभी, क्योंकि उन्होंने 20वीं चीज़ें जो है इकट्ठी करके वहाँ रखी होती हैं। वो बातें करते रहते हैं इसके बारे में, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। तो बंदा सोचता है यार ये क्या कर रहे हैं, तो ये क्या मकसद था। बेमरियम ने ये कहा, उसने ये कहा, मौलाना फजल रहमान ने ये कह दिया, तो ऐसे कर रहे हैं। नवाज शरीफ जैसे यहाँ बैठा है तो वो ऐसे बातें करेंगे जैसे नवाज शरीफ के पास ही बैठे हैं बंदे। तो या तो नवाज शरीफ इनको कोई स्पेशल मैसेज भेज रहा है, तो जो कोई ऐसी सूरत हाल बन गई है कि इनको से ज़्यादा पता है बस, समझ। तो ये कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। मतलब है तो मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल एक सादे लफ्ज़ों में
آپ کی زبان میں. جیسے لوگ آپ سارے لوگ اردو بولتے ہیں, میں کوئی اسپیشل اس طرح نہیں بولتا کہ علامہ اقبال کی زبان جیسے انہوں نے شعروں میں استعمال کی تھی میں بھی کوئی بولنے لگوں تو آپ پھر دیکھتے پھریں گے یہ یار مطلب اس کا کیا ہوگا. بالکل سادہ لفظوں میں جیسے آپ لوگ بولتے ہیں میں بھی بالکل اسی طرح بولتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ جو بات ہے جو آپ تک پہنچائی جائے اور بالکل ایک تجزیہ ایسا ہو جو آپ تک پہنچے اور آپ کو پتہ چلے کہ یار یا تو معلومات کو تھوڑا سا نالج ہو یا آپ کو ایک تجزیہ ملے جو ایک بے لاگ تجزیہ کہتے ہیں نا, بے لاگ سا کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے, کوئی آگے پیچھے نہیں, کوئی اس طرح کی بات نہیں. تو آپ نے نا تو آپ نے سننی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار کوئی تھوڑی سی یا تو انفارمیشن مل گئی ہے یا جو انٹرٹینمنٹ ہی ہو گئی ہے تھوڑی سی نا. تو یہ نہیں ہے کہ کنفیوز ہوئے. یہ ایک ضروری بات. اب جب میرے کیمرے کا اینگل بھی کچھ اس طرح ہے, میں نے ڈیش پہ رکھا ہوا ہے کار کی, آپ شاید دیکھ رہے ہوں گے, یہ اسٹیئرنگ ویل ہے میرا گاڑی کا, تو میں پیچھے ربش وغیرہ رکھا ہوا ہے, گند رکھا ہوا ہے یہاں ریسائکلنگ سینٹر میں پھینکنے کے لیے. جو مجھے موقع ملا ہے اور میں نے سوچا کہ یہاں پر ایک چھوٹی سا ویڈیو بنا ڈالوں, تو مجھے نا ایک جو بہت ہی جو ان دنوں جو مرحل گمسان کی ایک جنگ جاری ہے نا سوشل میڈیا پہ, وہ اسٹیٹ بینک کی کوئی ایک نا لیجسلیشن ہے, جو ایک قانون ہے جو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کابینہ میں پارلیمنٹ میں لایا جا رہا ہے, جس میں اس کو ایک مدر بدر آزادی کے طور پہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان کو آزادی اتنی مل جائے گی کہ وہ بینک جو ہمارا بینک ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, وہ جو ہے نا وہ کسی کے انڈر نہیں ہوگا. مطلب ہے جو اس کو کوئی بھی جو انویسٹیگیٹو کوئی بھی ہمارا ادارہ ہے, جیسے نیب ہوں یا جس طرح بھی ہو, ایف بی آئی ہو, کس طرح کوئی بھی ادارہ جو ہے اس کو ٹچ نہیں کر سکے گا اور وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوگا. تو جو گورنمنٹ کو بھی جواب دہ نہیں ہوگا. وہ سارے جو گورنر معاملات ہوں گے, جو ان کی میٹنگز ہوں گی, جو کچھ طے ہوگا ان کے اپنے طے ہوگا. اور جو ہے نا یہ ان کو کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس طرح اس کی بات پرس کی جا سکے تو اس کی وہ جواب دہ ہوں. اس کے لیے کوئی غلط کوئی کام کرتے ہیں تو آپ جواب دہ ہوں. اور اس کے ساتھ ابھی آپ نے دوسری بات جو ابھی آ رہی ہے کہ اس کے بارے میں آپ نے ایک نا اگر ان کے گورنر جو ہیں باقر رضا, ان کا انٹرویو اگر آپ نے سنا کامران خان کے ٹی وی چینل میں پروگرام میں, تو میرا خیال ہے آپ جانتے ہوں گے کہ اس چینل میں اس نے سمپل جو ورڈز اس نے استعمال کیے ہیں, اگر وہ تو بالکل سادی سی بات انہوں نے اس کی تنبیہ بند دی ہے اور کہا ہے کہ یار ایکسپلینیشن جو دی ہے وہ یہ اس طرح کہ لک میں جو یہ جو بنایا جا رہا ہے یہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا اس کو ایک آسان ٹارگٹ نہ مل جائے. یہ ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ جاتی ہے پیسے لے لیتی ہے, جب ان کو ضرورت کو تکلیف محسوس ہوتی ہے, گورنمنٹ کو پیسے کی کمی محسوس ہوتی ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جاتی ہے وہاں جا کر وہاں سے پیسے پرنٹ کرواتی ہے, نوٹ پرنٹ کرواتی ہے, ہمارے معاملات طے کر لیتی ہے, اور اس کی صورتحال یہ بنتی ہے کہ بعد میں وہی جو معاملات ہیں بعد میں وہ مہنگائی کا روپ ہوتا ہے, ڈالر کی اڑان آگے پیچھے ہو جاتی ہے, پھر معاملات بے شمار جو معاملات کھڑے ہوتے ہیں جو امبیلنس کسی بھی ان کے جو بینک بیلنس میں جو کہ بھی امبیلنس ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ آرٹیفیشل طور پہ ساری چیزیں رن کرنے لگتے ہو. تو چونکہ آسان ٹارگٹ ہے, بینک آپ کے نیچے ہے, آپ جب بھی چاہو جو بھی معاملات ان کو کرنا چاہو, جیسے ساگدار نے کیا تھا بینک کے ساتھ مل کر جو ڈالر ہے اس کو آرٹیفیشلی نیچے رکھا, تو بعد میں اب جب آپ اوپر بڑھنا ہوا تو معاملات تھوڑے سے گمبھیر ہو گئے ہمارے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سمپل سا معاملہ ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سنجیدگی سے جو ٹیکس وغیرہ بڑھائیں اپنی جو اور لوگ وہ جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, وہ لوگ نیٹ ورک میں نہیں ہے, ان کو ٹیکس نیٹ ورک میں لایا جائے, ٹیکس مور وصول کیا جائے تاکہ گورنمنٹ کے پاس اپنے پیسے ہوں جو اپنے ملک میں سے ہی لائے گئے ہوں. کیونکہ پاکستان میں بے شمار لوگ جو ہیں چھوٹے موٹے بزنس بھی کرتے ہیں, یہ اس طرح تو ٹیکس نہیں دیتے, کیونکہ نیٹ ورک کا کوئی ابھی تک معاملہ ہی نہیں چلا زندگی میں, کسی نے کوئی اس پر کام ہی نہیں کیا, ایک مربوط ایک منظم کام کسی نے نہیں اس کے بارے میں کیا. تو وہ تو ان کی تو سمپل ہے ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یار یہ تو ایک سادی سی بات ہے, ہم تو یہ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن جس طرح آیوب کے اسی طرح یہ ہو کہ جس طرح وہ کہنا چاہ رہے ہیں. میری سوچ یہ ہے کہ وہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کو بینک کو ایزی ٹارگٹ نہ سوچا جائے, اور جب کو بینک اس کو گورنمنٹ کو ضرورت کرو تو بینک کے پیچھے ہو جائے. اب یہ جو اگر سادے لفظوں میں سوچا جائے تو یہ بالکل ایک نارمل سی بات ہے کہ وہ واقعی کوئی نہیں چاہے گا کہ جب آپ دیکھیں آپ کی دکان ہے, آپ نے بزنس کھولا ہوا ہے, تو آپ یوں کرتے ہیں سیدھے جاتے ہیں وہاں سے جب بھی پیسے ملتے ہیں جو بھی پیسے بنائے ہوتے ہیں آپ نے نکال لیتے ہیں.
سوچے سمجھے بغیر کہ جو پیسے آپ نے بنائے اسے سامان بھی آپ نے لے کر لانا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ جب سب مثال ہے کہ میں نے خود اپنی دکان رکھی ہے, شاپ رکھی ہے, بزنس تھا میرا. تو جب مجھے پتا ہے کہ اگر آپ کی جو کچھ بھی ارننگ ہوئی ہے آپ کی کہ اگر آپ ساری نکال لیں تو وہ سامان کے لیے پیسے نہ لیں تو رکھیں, تو دوسرے دن آپ کے لیے بہت بڑا, باقی تو معاملات کھڑے ہوں گے, بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ آپ دوسرے دن سامان نہیں لے سکیں گے کیونکہ آپ نے اوریجنل مال نکال لیا وہاں سے. ٹھیک ہے, تو یہ جو صورتحال ہے, آپ آیوب جو میں تجزیہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آپ آیوب اسی طرح ہو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں, اور یہ سادی سی چیز ہو. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ معاملات پسند نہیں آتے, مثال ہے کہ کچھ عرصے بعد یہ قانون پاس ہو جاتا ہے, کچھ معاملات پسند نہیں آتے تو ہم اس کو کابینہ اس کو جا کر چینج بھی کر سکتی ہے. لیکن جو قانونی ماہرین ہیں کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اس طرح نہیں ہے, یہ اس طرح آسان ہونے والی چیز نہیں ہے. وہ بالکل یہ آٹونومس اس کو بنا دینا اور اس کو بالکل کر دینا کہ کسی کے جواب دے نہیں ہے, یہ بات میں معاملات کھڑے ہونے والے ہیں. یعنی کہ اس کا ڈائریکٹ, کیونکہ باقر رضا ہمسیلف اور حفیظ شیخ جی IMF کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں, تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کنٹرول کرو پاکستانی معاملات کو کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول جا رہے ہیں. آیوب کے سمپل اس کی توضیح جو ہے نا یہی ہو, یعنی کہ ایسے ہی معاملات ہوں جیسے وہ لوگ سارے بیان کر رہے ہیں. لیکن جو سوشل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے وہ بینک بیچ دیا ہے, آپ بینک یا یہودیوں کے ذریعے آپ بینک بیچ رہے ہیں, اور عمران خان کو لانے والے یہودی تھے. اپنے بینک کے ساتھ میرے خیال ہے, اسٹیٹ بینک کے ساتھ میرے خیال میں جو کچھ بھی معاملات ہوں, میرے خیال ہے گورنمنٹ کو چاہیے عمران خان کو وہ اس کے بارے میں لازمی یا تو کسی منسٹر کو ایک ذمہ داری لگائیں کہ ٹی وی پہ آ کر کچھ دن وہ تھوڑے پروگراموں میں حصہ لیں اور اس میں پوری تفصیلات بتائیں, اور قوم کو اپنے اعتماد میں لیں. کابینہ کو اعتماد میں لینا ایک بات ہے, کیونکہ کابینہ کے لوگ آپ کے اپنے ہوتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں پاس ہونے دیتے. اگر آپ کسی بھی بندے کی اکثریت ہو, نہ بھی اکثریت ہو, تو کرپشن کا تو معاملات چلتے ہیں, تو بندے جو ہے نا وہ کیا یوں کرتے ہیں کہ وہ پاس کر دیتے ہیں بالکل. لیکن ان کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جتنا عوام کو اعتماد میں لینا ہے, کیونکہ عوام نے اعتماد آپ کو ووٹ دینے ہیں. جو کابینہ میں لوگ آئیں گے, جو اس طرح جو اسمبلی میں لوگ آتے ہیں, وہ لوگ سارے جو ہے نا ان کو لوگ ووٹ دیتے ہیں. آپ کو بھی ووٹ دیے, عمران خان کو بھی لوگوں نے ووٹ دیے. تو امیجن کریں کہ کل آپ کو لوگ ووٹ نہ دیں اسی وجہ سے, کیونکہ آپ نے ایک بہت بڑا گناہانہ کام کیا یہودیوں کے مل کر اور IMF کے ساتھ مل کر, ان کے بندوں کے ساتھ مل کر ایک اپنے قومی بینک کو اس طرح اپنے ابیوز کیا. اس طرح اس کی پاور اس کو اتنی دے دی کہ اس کو ٹچ ہی نہ کو کر سکے. اور میرا ایک ذاتی طور پر ایک اور بھی مشورہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے اس سے پہلے کہ واقعی کچھ خراب ہو جائے. وہ اگر وہ ایکشن لیں اور وہ سامنے بٹھائیں, اور کوئی بھی ایسا بل یا کوئی ایسا قانون پاس نہ ہونے دیں, اور کوئی سی ملک کے ادارے کو آٹونومس اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے, فری انڈیپینڈنٹ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کو بھی وہ جواب تو نہ ہو. IMF کو جواب دے ہو, پر گورنمنٹ جن کا بینک ہے ان کا نہ ہو. بینک جو ہے نا وہ اسٹیٹ کا ہوتا ہے, IMF کا نہیں ہوتا. تو یہ بہت ہی ایک ضروری بات ہے. میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, جب سے میں نے یہ تو بہت ہی ایک گمسان کا رن پڑا ہوا ہے یہ پورے سوشل میڈیا پہ, پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس بارے میں, اور باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ اس بندے نے کیا کیا ہے. لیکن جو باقر رضا نے کہا ہے, یا جو لوگ توضیح کچھ جو قانونی ماہرین ہیں وہ اور بات کہہ رہے ہیں, جو باقر رضا کہہ رہے ہیں وہ اور بات کہہ رہے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ ان دونوں کے آپس میں خیالات اور معاملات جو ہے ملتے ہیں. ان کو جو وہ کہہ رہے ہیں نا وہ آپس میں ملتا نہیں. قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں یہ بیچ دیا, اب وہ کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکے گا. لیکن جو باقر رضا کہہ رہے ہیں وہ ایک سمپل توضیح کر رہے ہیں کہ بینک کو جب بھی گورنمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں اندھا دھند بغیر کسی کو بتائے. تو یہ ایک گمبھیر معاملہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح ایسا نہ ہو. گورنمنٹ اگر ان کو ایزی ٹارگٹ نہیں ملے گا تو پھر وہ ٹیکس نیٹ والا معاملات زیادہ بڑھائیں گے, اس پہ کام کریں گے. اور واقعی وہ کہ گورنمنٹ کے لیے جو پیسے ملتے ہوں اس ٹیکس ارننگ سے ملتے ہیں, وہ یہ اس طرح نہیں ملتے کہ آپ جب بھی چاہیں یا تو IMF کے پاس چلے جائیں تو یا اپنے بینک سے کہیں کہ آپ نوٹس اپنے کر لیں. یہ تو ایک بات ہے جو میں نا کہہ رہا تھا. ایک بات جو میرے ذہن میں آئی ہے وہ جو ہے نا کسی باب نے کہا کہ یار آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس کا ڈومین نیم ہے نا, جیسے اس کا ڈومین statebankofpakistan.gov.pk ہونا چاہیے, یا تو لیکن جو ویسے لکھا ہوا جو ہے وہ اس طرح کے SBP.org
.pk. یہ جو ہے نا جو org جس کو ہم بلاتے ہیں .org ڈومین نیم ہے جو اس کو, یہ جو ہے نا ڈومین نیم مجھے نہیں پتا, جو کسی نے جو نشاندہی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یار یہ جو ہے نا ڈومین نیم استعمال کیا گیا ہے, حالانکہ یہ SBP.com.pk یا .gov.pk ہونا چاہیے تھا, یعنی کہ گورنمنٹ پاکستان کا بینک ہے, لیکن .org لکھا ہوا ہے. ORG آپ کسی طرح بھی اس کو پروناؤنس کر لیں, اپنی مرضی ہے آپ کی. یہ جو ہے نا, چونکہ میں ذاتی طور کسی ٹائم پہ میں جو ڈومین نیم ہے وہ بیچا بائی کیا کرتا تھا, سیل کیا کرتا تھا. میرے پاس تقریباً 400 ڈومین نیم تھے. تو جو مجھے پتا ہے کہ جو .org ہے نا ڈومین نیم, وہ جو زیادہ تر چیریٹیز کے لیے اس وقت استعمال ہونا شروع ہوا تھا, یا نان پروفٹ جو آرگنائزیشن ہے نا, کوئی بھی آپ چیز ایسی کھول جو نان پروفٹ ہے, جو آپ پروفٹ نہیں بنا رہے, یا ایجوکیشن کے معاملات ہوں, ہیلتھ کے معاملات ہوں, آپ اس میں کوئی ایڈوائس دیتی ہوں, تو اس کا نام سم تھنگ ٹو ڈو ود چیریٹی آپ اس کا نام .org کر رکھ دیتے تھے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ ہوا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے بھی خود رجسٹرڈ ایسے نام کرائے تھے جو .org تھے. مطلب یہ تھا کہ وہ بعد میں لوگوں نے ایسے بزنس بھی ان کو استعمال کیا, جب دیکھا کہ کوئی .com جو نیم ہے اسی کا ٹاپ جو ڈومین ہے وہ رجسٹرڈ ہو چکا ہے, اور انہوں نے .net کے بجائے .org استعمال کیا, کہ .org سے تھوڑی سی اٹریکشن وہ بڑھ جاتی ہے, یعنی کہ تھوڑی سی اٹریکشن بندی کی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اٹریکٹ لگتا ہے اور چھوٹ لگتا ہے. جیسے کسی کا نام کیسر, میرا نام جو اگر کیسر ہے کیسر .org کر لوں, اگر کیسر .com جو ہے بکا ہوا ہے, اور یا راجا کیسر .com بکا ہوا ہے, تو میں راجا کیسر .org کر لوں تو وہ بھی ایک اچھا ڈومین نیم ہے, بجائے اس کے راجا کیسر .net والا جو ہے اتنی اٹریکشن نہیں رکھتا. حالانکہ بزنس ویب سائٹ آپ کسی بھی ڈومین سے بنا سکتے ہو, کسی طرز کا بھی بنا, کوئی چیز اس کے آگے لگی ہو, کوئی ضروری نہیں کہ وہ .com ہی لگا ہو, .net ہی لگا ہو, یا .org ہی لگا ہو. لیکن بینک کے لیے, کسی ملک کے بینک کے لیے .org استعمال کرنا میرے خیال ہے کہ سم تھنگ فشی گوئنگ آن ایئر. آئی ہوپ کہ مور سینسٹر کو کام نہ ہونے جا رہا ہوں. یعنی کہ کوئی بینک کے ساتھ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یوں کریں کہ ایک بینک کے ساتھ آپ .org لگا دیں. SBP اسٹیٹ بینک پاکستان .org.pk, یعنی کہ یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ میں نے آج تک نہیں سوچا کہ کسی اسٹیٹ بینک, جو کسی ملک کا اسٹیٹ بینک ہے, جو ان کی بیک بون ہے, اس کا نام جو ہے نا اس طرح ہو. اور پھر جو میں نے کیا ہے, اگر میں نے جو ولاگ بنا رہا ہوں, میں وہ سارے جو تھم نیل ہیں, جو تھوڑی جو معلومات میں ساتھ ہی لگا رہا ہوں, تو آپ دیکھ سکیں گے اس کا, کیونکہ پھر میں نے اس کو ہو از پہ سرچ کرنے کی کوشش کی, کہ یوں ہوتا ہے جو آپ ڈومین نیم سرچ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈومین کس نے رجسٹرڈ کرایا ہے. اگر میرا نام رجسٹرڈ ہے نا ڈومین خبردست.com, جو میرا ولاگ ہے خبردست.com, میں نے رجسٹر کرایا ہوا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس نے, اور میرا ایڈریس ہر چیز میرا فون نمبر تک آ جائے گا. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن جب میں نے SBP.org.pk میں نے سرچ کیا تو وہاں کچھ نہیں آ رہا, کوئی ہڈن ہے ڈیٹیلز. حالانکہ تو میں نے جو کچھ ہو رہا ہے, اور باقر رضا نے کہا, اور جو کچھ منسٹر کہہ رہے ہیں, گورنمنٹ جو کہ توضیح پیش کر رہی ہے وہ, اور جو میں کچھ بعد میں جو نظر آ رہا ہے, مجھے آیوب کہ سم تھنگ سینسٹر نہ ہو, جو مور سینسٹر دین وی تھنک. بندہ سوچتا ہے کہ سمپل چیز ہے, کوئی ایسی بات نہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ دیکھنے, یعنی کہ کس نے رجسٹرڈ کرایا یہ ڈومین, اس کو سیکرٹ کی روکا. گورنمنٹ نے, پاکستان نے رجسٹر کرایا تو سیکرٹ کی روکا ہے وہ اس کو. اگر اس وہاں یہ نکاح اور رجسٹرڈ بائی گورنمنٹ آف پاکستان, تو کیا ہوگا, ہم کیا کر لیں گے اس کا. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات مجھے لگی. اور جب یعنی پہلی تو کیا بات یہ ہے کہ میں نے نوٹس نہیں لیا تھا جب کسی احباب نے یہ نشاندہی کی کہ یار یہ کچھ عرصہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کا ڈومین نیم چینج کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ یار میں نہیں سوچتا کہ یہ کوئی سم تھنگ مور امپورٹنٹ کوئی چیز ہے. میں نہیں سوچتا. میں نے کہا یار کوئی ضروری نہیں کہ میں اب اس کو فون کو اٹھا رہا ہوں. تو میں نے کہا یار یہ کوئی, میں نہیں سوچتا کوئی یہ سم تھنگ مور ہے, کوئی اس طرح کی چیز کنسرننگ نہیں ہے. تو میں نے تو ایسے کہہ دیا. لیکن جب اب میں نے سرچ کیا اس کو,
جب میں نے سرچ کیا تو میں نے کہا کہ یار یہ بات جو ہے یہ کوئی اس طرح نہیں ہے جس طرح میں سوچ رہا ہوں. میرا خیال ہے یہ could be something more serious. تو میرا خیال ہے ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کو چاہیے کہ وہ بندہ ان کو وزیر کو کہیں یا کسی کو کہیں وہ وہاں کر تو وہ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے. یعنی کہ یہ انہوں نے نام کس طرح رجسٹر کرا لیا تو .org کا نام بینک کے ساتھ کون لگاتا ہے؟ تو جب وہ کہتے ہیں وہ بیچ رہے ہیں بینک کو تو کوئی اب یعنی کہ یہ تو ایسی چیز ہے جو میں نے خود سرچ کر چکا ہوں اس نیم کو. مجھے پتا ہے میں ڈومین نیم خود رجسٹر کراتا ہوں. 300-400 میرے پاس ڈومین نیم تھے. ابھی بھی میرے پاس میرے خیال 12 یا 13 ڈومین نیم ابھی بچے ہیں جو میں پھر ان کو رینیو کراتا رہتا ہوں. کچھ میری ویب سائٹ سے ریلیٹڈ ہے اور کچھ اس جو میں چینل بنا رکھا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ کس طرح ہوا؟ یہ کچھ ایسی بات ہے جس کے بارے میں ذاتی طور پر جب میں نے اس کو بارے میں سوچا نہیں تو میں نے اس کو سمپل لیا بالکل. تو جب میں نے سوچا تو میں نے سرچ کرنا شروع کیا تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ سمپل چیز نہیں ہے, یہ کوئی could be more serious. تو جو کوئی مور سیریس ہے تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے بارے میں کوئی پراپر ایک پلان ایکشن لیں اور پراپر اس کے بجائے اس کے باقر رضا اور دوسرے لوگوں کی باتوں کے آنے کے حفیظ شیخ کے انہوں نے لوگوں نے کل واپس چلے جانا ہے جیسے شوکت عزیز واپس چلا گیا تھا. ان لوگوں نے واپس چلے جانا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی باتیں سنتے رہیں تو ان کی بھی چمچہ گیری کریں اور بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کی چمچہ گیری کرتے پھریں. کہا جا رہا ہے کہ ابھی گورنر جو ہے اس کی مدت 3 سال ہے لیکن بعد میں وہ 5 سال کر دی جائے گی اور اگر اچھا ہوا وہ پکا ٹاؤٹ ہوا چمچہ پورا IMF کا تو اس کی جو ہے نا وہ اس کو پھر نہ زیادہ بڑا کرنا اس کو پھر 10 سال بھی کی جا سکتی ہے. یعنی کہ ایک دفعہ 5 سال مل گئی تو 5 سال ایک اور دفعہ مل گئی تو جو اس کو جو ہے نا وہ اس کو ایک ہی بندہ پھر 10 سال بھی بیٹھ سکتا ہے انہی کا نمائندہ. تو جو لوگوں کو پاکستان کے معاملات پھر وہ کیسے کر سکتا ہے اس کے بارے میں آپ مجھے یعنی کہ یہ ایک مور کنسرننگ سچویشن ہے کیونکہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی چھوٹا کوئی اور بینک ہے مسلمان کمرشل بینک نیشنل بینک یونائٹڈ بینک کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. یہ جو آپ کا بینک ہے یہ آپ کا جو بینک ہے یہ آپ کا اسٹیٹ بینک ہے جو ہے آپ کی بیک بون ہے. یہ ایسا بینک ہے جس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. آپ کے سارے جو فائنینشیل سارے معاملات ہیں وہ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں آپ کے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ بھی ایسا بینک ہے جو بندہ سوچتا ہے یار کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ ایسا بینک ہے ہمارا کیا ہو سکتا ہے اگر ہو بھی جائے گا معاملات تو کیا خراب ہو گئے. ایک چھوٹا بینک ہے کوئی اس طرح ہو جاتا ہے تو ہم فائنینشیل معاملات ٹھیک کر لیں گے. اب یہ اس طرح تو نہیں ہے. یہ آپ کا ایک ایسا بینک ہے جس کی وجہ سے آپ کا ملک چلتا ہے. سارے معاملات آپ اسی بینک کے ذریعے کرتے ہیں. پھر وہ یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کو یہ بھی ہے کہ جب یہ لیجسلیشن پاس ہو جائے گی تو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس بینک سے پیسے بھی قرضہ بھی نہیں لے سکتی اسٹیٹ بینک سے. تو قرضہ نہیں لے سکتی تو آپ کو کمرشل بینکوں کے پاس جانا پڑے گا. تو جو کمرشل بینکوں کے پاس جانا پڑے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا پھر میں کہنے جا رہا ہوں کہ لوگ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بینکوں کو بیچ دیا ہے اور آہستہ آہستہ جو نیوکلیئر جو ہماری ایٹم بم ہے جو نیوکلیئر جو آئٹمز ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے. میرا خیال ہے نیکسٹ وہ ہوں گے کیونکہ سی پیک کا جو بھی معاملہ بار بار آ رہا ہے اس کو جو میرا خیال ہے کہ جو عمران خان کی گورنمنٹ ہے وہ کنفیوز ہو کر بہت سے ایسے الٹے پٹھے پنجابی ایسے کہتے ہیں پٹھے کم کر رہی ہے جن کو میرا خیال آنے والے وقت میں شاید بندہ یہ روتا نظر آئے کیونکہ اس نے تو عمران خان جو ہے نا میں اس کو خلاف نہیں ہوں. میں ذاتی طور پر کسی بندے کے بھی ایکسٹریم خلاف نہیں ہوتا لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو بندے کو چاہیے کہ اس کے بارے میں کوئی تھوڑا بہت بندہ سوچے کہ کوئی میرا خیال ہے کنفیوز ہو کر یہ بندہ کوئی زیادہ ہی کوئی ایکشن الٹے لینے لگا ہے جس سے آنے والے وقت میں میرا خیال ہے ملک کے لیے فائدہ نہیں ہوگا. ملک کے لیے شدید قسم کا نقصان ہونے والا ہے کیونکہ آپ کچھ ایسے اقدامات کر لیتے ہیں جو بظاہر اچھے نظر آتے ہیں. کچھ جو معاملات ہیں ان کا بظاہر اس وقت آپ کو اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں. کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں جو کوئی آپ پہ ایکشن لیتے ہیں آپ قانون پاس کرتے ہیں وہ آپ کے لیے اچھے نظر آ رہے ہیں. اس وقت آپ سوچ رہے ہیں نہیں یار یہ جو ہم ایکشن لے رہے ہیں نا ہماری گورنمنٹ جو کر رہی ہے ہم نے جو لوگ بٹائے ہوئے ہیں بہت ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ میں. کوئی ضروری نہیں وہ ایکسپرٹ اپنی فیلڈ میں ہونے کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ ملک کے لیے اچھا بھی کر رہے ہوں کیونکہ یہ زیادہ تر لوگ جو لاتے ہیں ہم لوگ پاکستان سے نہیں آئے ہوتے وہ باہر سے آئے ہوتے ہیں اور جب باہر کی وہ ڈکٹیشن لیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہوں پر وہ یہ ایکسپرٹ اس بات میں ہوں کہ وہ پاکستان کے مفاد کا سوچ رہے ہوں.
وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہوں، لیکن پاکستان کے لیے معاملات جو ہیں نا وہ ٹھیک نہ کر رہے ہوں. پاکستان کے معاملات جو ہیں ان کے وہ جو ایکشن لے رہے ہوں وہ بظاہر ان کو بھی شاید نظر آ رہا ہو. یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جو پاکستانی نیٹو ہے ایک بندہ وہ بالکل ہی دشمن ہو. میں یو کے میں رہنے والا ہوں، یہاں کا میں سٹیزن ہوں، برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہوں میں. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پاکستان کے خلاف ہوں یا پاکستان سے مجھے دشمنی ہے. میں آزاد کشمیر کا بندہ ہوں، کہ یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی آزاد کشمیر سے دشمنی ہے. لیکن یہ بات ہے کہ اگر مجھے بھی بٹھایا جائے تو شاید کچھ معاملات کو میں اس وقت اس طریقے سے دیکھوں کہ میں سوچوں کہ یہ جو معاملات میں کرنے جا رہے ہیں یہ اس ملک کے لیے ٹھیک ہیں. لیکن جب جو معاملات ہو جائیں جب تو ہمیں پتہ لگے یار یہ ٹھیک نہیں ہے. جو ہم نے اس وقت سوچا تھا نا یہ ہم نے میرے خیال تھوڑا سا غلط کر دیا ہے. جیسے پٹو نے جو کچھ کیا، ایوب خان نے جو کیا، بینظیر نے جو کیا، نواز شریف، زرداری جو کچھ معاملات کچھ کیے، بعد میں ہم سوچتے رہے کہ انہوں نے یہ غلط کیا کیونکہ وہ چیزیں اس وقت ان کو صحیح نظر آ رہی تھی. اگر اس وقت وہ صحیح نظر آ رہی تھی تو یہ لیکن ابھی وہ نہیں صحیح نظر آ رہی. آپ نے غلط قدم اٹھا لیا تھا. تو یہ کیونکہ میرا خیال ہے جو گورنمنٹ ہے نا بہت زیادہ، جو عمران خان کی گورنمنٹ کی پرابلم کیا ہے، میں نے ایک بہت زیادہ نے اس پر غور کیا ہے. غور و خوض کرنے کے بعد میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ عمران خان ہمسیلف اس کو کچھ چیزیں کا پتہ نہیں ہے. وہ جہاں بھی جاتا ہے وہی باتیں کرتا ہے. میں وہ جب کرکٹ کھیلا کرتا تھا نا یار، پوری گلی میں اللہ کا حفاظ تھی، بندے کے پتر جان چھوڑ دی ہماری. یار اگر تم نے کرکٹ کھیل دیا جان چھوڑ دے. دنیا میں تم ہی کرکٹر نہیں تھے، بہت تھے وہ سب. کیونکہ بندہ بہت یہ اس کو کسی بات کا پتہ نہیں. میرا نہیں خیال بیسک کا صاحب کا ریاضی کا بھی اس کو پتہ ہوگا، یعنی کہ صاحب کو ریاضی کا اتنا ہی اس کو پتہ ہوگا جتنا مجھے پتہ ہے، یعنی کہ مجھے بھی کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے جی. تو کچھ ضروری نہیں ہے اس کو اس کی کوئی چیز معاملات کا پتہ ہو جو وہ کرانے جا رہا ہے. اس کو تو جو کا کیونکہ وہ فائنینشیل میٹر میں اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ وہ جیسے جو اس کو کہتا ہے بندہ وہ ایسے وہ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اس طرح ہے. کیونکہ اس کو جو کچھ کہے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے. کیونکہ بندہ جس کو پرابلم یہ ہوتی ہے، جس بندے کو پتہ نہیں ہوتا، اس کی پرابلم یہ ہے کہ وہ بندہ جب بھی کوئی اس کو یہ کہہ کر کہتا ہے کہ میں تو بہت ایکسپرٹ ہوں اس معاملے میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں آنے والے وقت میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. بندہ کہتا ہے جی اس آنے والے وقت میں بہت فائدہ ہونے والا ہے تو میں یوں کرتا ہوں، یہی کام کرتا ہوں، سوچے سمجھے بغیر کہ وہ آنے والا وقت جب بتائے گا جب فائدہ ہوگا نہیں ہوگا. یہ ایسے سینسٹر کام نہ کرو کہ فائدہ تو نقصان تو اور ہوگا، آپ کو بندہ کو ووٹ نہ دے. جی یعنی کہ آپ نے وزیر اعظم بنا جب لوگ آپ کو ووٹ دیں گے. پی ٹی آئی کے لوگ ممبر بن کر اسمبلی میں پہنچیں گے تو آپ کو ووٹ دیں گے. اگر پی ٹی آئی کو کوئی ووٹ نہ دے اور اسمبلی میں ممبر بھی نہ بھیجے، پی ٹی آئی کو لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ ملک دشمن جو پارٹی ہے، یہ یہودیوں کی ایجنٹ ہے جیسے ساری دنیا لوگ کہتی ہے. اور اس کو جو فارن فنڈنگ کا جو مسئلہ ہے اس پہ بھی عمران خان پہ انگلیاں اٹھتی ہیں ہر وقت کہ یہ بندہ یہودیوں کا ہی ایجنٹ ہے اور انہوں نے اس کے پیسے دیے ہیں. اور انڈین لابی جو ہے امریکہ میں انہوں نے بھی اس کو پیسے دیے ہیں. تو سارے معاملات پھر کھل کر سامنے آنے لگتی ہیں اور بندہ سوچتا ہے کہ یہ ایک نارمل سی بات نہیں ہے جس کو یہ کہہ کر آپ نظر انداز کر دیں کہ یہ نہیں یار یہ بندہ سچا ہے، جو تقریریں کرتا ہے یہ بھی سچی ہیں اور باتیں کرتا ہے یہ بھی سچی ہیں اور اچھی باتیں کرتا ہے. اور آنے والے وقت میں میرا خیال ہے یہ اچھا سوچے گا. میرا خیال ہے جو آنے والا وقت ہے اس کو اتنا گمبھیر نہ بنایا جائے کہ جو یہ پچھلے معاملات آپ کر چکے ہیں اس پہ پوری آپ جوتیاں کھاتے رہیں بعد میں. جی ایسا نہ کریں کیونکہ بار بار میں سی پیک پر ایک اور ویڈیو بنانا چاہتا ہوں. جب بات یہ کی جا رہی ہے کہ سی پیک بھی آلموسٹ بند ہو چکا ہے. یہ کوئی مجھے دوست وہاں کا رہنے والا ہے، گوادر میں یا ادھر بلوچستان کا رہنے والا ہے، پلیز کوئی تھوڑی سی تصحیح کیجیے گا، اس کے بارے میں کریکٹ کیجیے گا اگر میں کوئی رانگ ہوں اس بارے میں. کہ یہ بہت کہا جا رہا ہے کہ وہ جو سی پیک ہے اس کو بھی بند کیا جا چکا ہے. وہ اگر نہیں بند ہوا تو وہ بھی بند ہونے والا ہے. اور چونکہ وہ جو آئی ایم ایف جو امریکہ نے بھی اعتراض کیا تھا نا، باقی لوگوں نے بھی کنٹریز نے اعتراض کیا تھا اس پہ، اس کا ایک عملی نمونہ جو ہے نا وہ ایک زمینی حقائق کی صورت میں موجود ہے اور وہاں تو کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ابھی. تو یہ سارے معاملات آنے والے وقت میں ہماری جو نیوکلیئر جو آئٹمز بمز ہیں اس کے بارے میں ہماری جو ہم نے ایک بہت بڑی ترقی کی ہے اس کے بارے میں، اس کے اب کوئی بھی دشمن ہمیں ایسے غلط نظروں سے دیکھ نہیں سکتا بیکاز ہمارے پاس نیوکلیئر آئٹم بمز ہیں، نیوکلیئر ویپنز ہیں. آئی وڈ سے
اگر اس کی وجہ سے ہماری جو ہے نا بیک جو ہے نا ہماری سیکیور ہو گئی ہے، اب ہم پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ کسی بھی ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا ڈیفنس جو ہے، اس کی قوت جو ہے وہ ڈیفنس کی دفاع کی قوت جو ہے بہت ہی مضبوط ہو، اور آپ کو کوئی ایسے نارمل یہ نہ ہو کہ ذرا سی بات ہوئی نہیں کہ بندے نے آپ کو، ملک نے آپ کو اٹیک کر دیا۔ تو یہ جو ہے بہت ضروری ہے کہ اگر معاملات ایسے سنسٹر معاملات، ایسے غلط معاملات، کوئی بھی ان کو ایکسپرٹ کے طور پر بتا رہا ہے، عمران خان کو بھی چاہیے، ان کو وزیروں کو بھی چاہیے کہ کل یہ نہ ہو کہ آپ کو جوتے پڑیں، میں ہی بیٹھا ہوں تو میں بھی کل جوتا لے کر آپ اتار دوں، ایک اتارنے کے بجائے دوسرا بھی اتار دوں اور آپ کے سر اور پچھواڑے پر جوتے پڑیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ابھی سوچ لیں، اور یہ ایکسپرٹ جو دنیا کے آپ نے بلائے ہیں ان کو کسی کے سامنے پیش کیا جائے، کابینہ کے سامنے، پارلیمنٹ کو ان کے سامنے پیش کیا جائے، وہ کسی کو دفاع کی کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے، وہ وہاں بیٹھیں، سپریم کورٹ کے ججوں کو بلایا جائے، آرمی جنرلز کو بلایا جائے، ان کو بٹھایا جائے، وکیلوں کو بلایا جائے، جو معاشیات کے پروفیسر ہیں ان کو بلایا جائے، اور کو بٹھایا جائے اور دیکھا جائے کہ جو بندہ کہہ رہا ہے یہ واقعی صحیح کہہ رہا ہے یا وہ پٹھیاں سیدھیاں مار لگے ویسے ہی۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آنے والا وقت شاید ہمیں یہ اجازت ٹائم نہ دے، آنے والا وقت ہمیں وقت نہ دے کہ ہم دوبارہ وزیر اعظم بن سکیں۔ پی ٹی آئی کو اتنے جوتے پڑے غلط معاملات کرنے کی وجہ سے اور کنفیوز ہونے کی وجہ سے، میرا خیال ہے جو میں سوچ رہا ہوں نا ابھی یہ صورتحال بنی ہے کہ جو پیپلز جو پی ٹی آئی ہے وہ بہت ہی کنفیوز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمران خان ہمسیلف، اس کو کرکٹ کے علاوہ کچھ چیز کا پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے ایکسرسائز کیسے کرنی ہے، کرکٹ کیسے کرنی ہے، ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے، ایسے کریں۔ مدینہ کی ریاست ایسے بنتی ہے کہ آپ اپنا بینک جو ہے نا وہ اس کا نام بھی چینج کر دیتے ہو، اس کا ڈومین نیم بھی چینج کر دیتے ہو، وہ لوگ اس کو ایسی انڈیپینڈنٹ ایسی آزادی دے دیتے ہو کہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہ آئے، نیب کے ہاتھ میں نہ آئے، وہ قانون کابینہ اس سے پوچھ نہ سکے، اسمبلیاں پارلیمنٹ اس سے پوچھ نہ سکے۔ تو مطلب یہ اب تو اس کو مدینہ کی ریاست کیا ہے، اسی طرح بنتی ہے کیا؟ یہ بہت ہی ضروری بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اس سے بچنے کے لیے کہ وہ کچھ ایسے معاملات یعنی کہ ایکسٹریم لیول پہ نہ کریں کہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے یہ مشکل ہو جائے طے کرنا کہ جو ہم نے کر رہے ہیں ابھی جو کر رہے ہیں وہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے ابھی کہہ دینا، پروڈکشن کر دینا کہ آنے والے وقت میں ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ میرا خیال ہے یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اس میں اگر کچھ چینجنگ لانی بھی ہے، تبدیلی لانی بھی ہے، سلولی کچھ معاملات میں تبدیلی لا کر اس کو دیکھا جاتا کہ اگر ہم اس طرح تبدیلی لا رہے ہیں تو آنے والے وقت میں ہمارے لیے یہ ٹھیک ہے۔ اگر بندہ سوچتا ہے آنے والا وقت بتاتا ہے 2-4 سال بعد کہ جو تھوڑی سی تبدیلی لائے تھے ہم، اس کے ثمرات ہمیں ملے ہیں، اس کا فائدہ ہوا ہے، تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جی، اس کے فائدہ ہوا ہے، اس کے ثمرات ہمیں ملے ہیں، تو ہم یوں کرتے ہیں کہ چلو جی اس کو پھر آگے بھی بڑھاتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آگے بھی کچھ جو ہے معاملات ایسے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں شاید ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے کچھ چیزیں بہتر ہوں۔ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ کوئی ایسے کام پہننے کا نام خفتی میں نہ کیجیے ایسے کام کہ ملک کے لیے بہت اچھا کر رہے ہیں، اپنے ملک کے نام چینج کر کے، یہ ڈومین نیم چینج کر کے، اس کا قانون چینج کر کے، اس آزادی مادر پہ ایسی آزادی دے کر کہ اس کو وہ ایک قیامت ایک دیو کی طرح، ایک بلا کی طرح ہمارے سامنے کھڑا ہو، اور ہم بھی کہیں گے یار ہم تو کیا کچھ نہیں کر سکتے، وہ انہوں نے تو بکر رضا نے تو کہا تھا کہ اس طرح کریں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ملک سے بہت فائدہ ہونے والا اس سے۔ آپ نوٹ چھاپتے ہیں، نوٹ چھاپنا بند ہو گئے، ٹیکس نیٹ ورک میں آپ لوگ لائیں گے۔ میں ذاتی طور پہ سوچتا ہوں کہ لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے، لیکن اس کو بینکوں کے ساتھ اس طرح، اپنے بینک کو ساتھ اس طرح کر کے نہیں۔ there are many other ways to do it۔ آپ ایسا کیجئے کہ آپ فائنینشیل ایک ٹاسک فورس بنائیے جو ایسا کام کرے، ٹیکس جو آپ یقیناً بنا بھی چکے ہوں گے، جو لوگوں کو ٹیکس نیٹ ورک میں لائے، زیادہ ٹیکس کلیکشن ہو، گورنمنٹ کے اپنا پیسہ ہو، وہ دوسرے بینکوں کے پاس وہ نہ جائے، وہاں سے لے کر وہاں قرضے نہ لے مہنگے، اور پھر وہاں ان کی قسطیں دیتے رہیں، جو ہمارے لیے یہی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ آپ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو بند کر دیں۔ ان دا مین ٹائم ڈیولپمنٹ، کوئی بھی کنٹری میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو بند کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی منصوبے جو پہلے لگ چکے ہیں اسی پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہماری یہ پرابلم ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے نا پیسے ہے نہیں ہیں، ہم ڈیولپمنٹ کر دیتے ہیں،
پروجیکٹ لگا دیتے ہیں جو صرف نان پروفٹ پروجیکٹ لگا دیتے ہیں جس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا, ٹول ٹیکس کے علاوہ کچھ فائدہ نہیں ہوتا ان سے. تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس سے پھر ہمارے لیے کچھ نا آسانیاں پیدا ہوگی, پھر ہم ان کی قسطیں دیتے پھرتے ہیں جو آپ نے ڈیولپ. یہ تو جیسے نواز شریف کہتا ہے جو ہم نے منصوبے لگائے تھے, وہ کہتے ہیں اس طرح لوگ کہتے ہیں ہر جو منصوبہ اس پہ تختی لگائے ہیں وہ. اب جو پوٹینشیل منصوبہ ہے نا, نواز شریف اور زرداری نے وہاں تختی لگا دی ہے, پہلی بنا نہیں, منصوبے پہ کام نہیں کیا, ٹیکسی اب وہاں تختی لگائی ہوئی ہے. اب جب بھی کوئی دوسرا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں منصوبہ تو ہمارا تھا. یعنی کہ باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے انہوں نے پیسے اپنے پاس سے دینے تھے یا پیسے اپنے پاس سے دیتے رہے ہیں. تو یہ ایسے منصوبے نہ لائیے, لگائیے پروجیکٹ نہ لگائیے جو نان پروفٹ ہو, جہاں پروفٹ کی کوئی بات ہی نہ ہو, پروفٹ مل نہ سکتا ہو. اس میں کوئی یہ نہیں کہ آپ فیکٹریاں لگا رہے ہیں, آپ مل لگا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کر رہے ہیں جس میں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, تو یہ چیز کیجیے. اور میں ابھی جو کافی لوگ اب شاید اب کاریں پیچھے دیکھ رہے ہوں, آئی ہوپ کہ تھوڑا ٹائم رہ گیا ہو. ابھی میں نے ٹائم ویسٹ نہیں کیا اور کوشش کی ہے کہ میں تھوڑا سا بیٹھا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے کارڈ بورڈ وغیرہ نظر آ رہے ہیں میری گاڑی میں, ربش آپ کو نظر آ رہا ہے, تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو ٹائم کو ویسٹ نہ کروں اور یہاں بیٹھے بیٹھے میں تھوڑی بہت آپ کو معلومات جو میرے خیال میں شاید آپ کے لیے تھوڑی بہت نا انفارمیشن میں تھوڑی بڑی ہوں انفارمیشن, اور آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوا ہو کہ دھیرے دھیرے ایشو میرا خیال ہے جو اسٹیٹ بینک کا لوگ کہہ رہے ہیں یا واویلا مچا ہوا ہے. دو طرز کے لوگ ہیں, ایک جو اس کی فیور میں ہیں, کوئی جو اس کے خلاف ہیں. تو میں وہ نہ فیور میں نہ میں خلاف ہوں. میں کہتا ہوں کہ ایسا کام نہ کیجیے ایکسٹریم لیول پہ جس کے آپ سوچتے ہیں آج تو فائدے ہیں لیکن کل جو ہے کہ نہ فائدے ہوں. اس کو اگر چینجنگ کرنی بھی ہے تو تھوڑی سطح پہ چینج کیجیے, دیکھیے. آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ آستہ آستہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو آگے بھی تھوڑی سی چینجنگ لگاتے ہیں لاتے ہیں, دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کہ یہ ہمارے لیے یہ آسان ہوگا, اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر وہ اس کے ثمرات کو اچھے ملتے ہیں, اچھے کوئی معاملات زندگی میں آپ کو سوچتے ہیں کہ یہاں جی یہ تو بینیفیشل ہوا ہے ہمارے کنٹری کے لیے, میرے خیال اس کو تھوڑی سی آگے جو باقی رہ گئے ہیں کچھ معاملات اس کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں تو پھر کوئی ویسی بات نہیں ہے, دین از فائن. لیکن جو ان دا مین ٹائم ایسے ایکسٹریم حالات کرتے نا کہ اس کو جو کنفیوز ہو کر ہر چیز کنفیوز ہو کر رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایکسپرٹ ہے, ایکسپرٹ نے کہا ہے. کوئی ضروری نہیں ایکسپرٹ جو ہے نا وہ اسی نقطے پہ سوچ رہا ہو جیسے ایک قوم سوچتی ہے کہ ووٹ ان لوگوں نے آپ کو نہیں دینا. یہ ایکسپرٹ آپ نے جو بٹائے ہوئے ہیں نا بھر کے, وہ تو ووٹ دینے بھی نہیں نہ جاتے وہاں پر. تو ووٹ عوام نے دینا ہے. آپ نے کانفیڈنس کو عوام نے, آپ نے اعتماد, اور ضروری ہے کہ اعتماد میں لے عوام کو جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دینے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دینے. یہ فائنینشیل جنہوں ایکسپرٹ جو ہے نا, جو یہ معاشیات کے ماہر جو ہیں یہ چلے جائیں گے, اور سچی بات ہے کہ جوتیاں کھانے, یہ ان کو جوتیاں بھی نہیں پڑیں گی, ان کی عزت افزائی ہوگی, یہ ہوگی نہیں ہوگی, جوتیاں بھی نہیں پڑیں گی. جوتیاں کی جب پڑیں گی تو آپ کا سر ہوگا اور پچھواڑا بھی آپ کا ہی ہوگا. یعنی کہ جب جوتیاں پڑنے کا وقت آئے گا نا, یہ بھاگ جائیں گے تو جوتیاں بھی آپ کو پڑیں گی. نہیں, انہوں نے وزیر اعظم نہیں, حفیظ شیخ نے وزیر اعظم نہیں بننا, باقر شیخ رضا نے وزیر اعظم نہیں بننا. ٹھیک ہے جی, انہوں نے آپ راہ لینی ہے اپنی, صحیح ان کی جاب جاتی ہے اسی وقت یہ بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے جی, لیکن جو جوتے پڑیں گے نا تو آپ کے جو پچھواڑا سوجے گا نا وہ آپ کا. تو اس سے پہلے کہ آپ کو جوتے پڑیں اور سر پہ, تو آپ سر سوجے, اور آپ اس سے پہلے کہ آپ کو پچھواڑے پہ جوتے پڑیں اور آپ کا پچھواڑا سوجے, یہ بہت ضروری ہے. اس سے باز آ جائیے اور ایسے معاملات نہ کیجیے جو آنے والے وقت میں میرا خیال ہے آپ کے لیے ایک مشکل کھڑی کریں. یہ بہت ہی ضروری ہے. اور آئی ہوپ یہ تھوڑا سا آپ کے لیے انٹینڈنگ ہوا ہو, انٹرٹینمنٹ کے طور پر استعمال کیا ہو آپ نے یہ میرا ولاگ تھوڑا سا. تو ابھی میں بند کرنے لگا ہوں, بہت ٹائم باقی ہے ابھی بھی. میں کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا جہاں ریسائکلنگ سینٹر میں جو برسٹل میں ہے, ریز روڈ پہ, سارے لوگ جانتے ہیں جو جان رہنے والے ہیں. تو میں ابھی دیکھتا ہوں, باقی کافی گاڑیاں میرے پیچھے بھی آ کے کھڑی ہو گئی ہیں اور میں دیکھتا ہوں, لیکن ابھی میرے خیال کافی ٹائم باقی ہے. ابھی ان لوگوں نے میں کھولنا لگی, ابھی دروازہ بھی نہیں کھلا ہوا یہاں پر. یہ ریسائکلنگ یہاں سے کی جاتی ہے اور پوری دنیا میں یہاں سے بھیجا جاتا ہے یہ ربش ریسائکل کر کے. اور جو کمپنیز کو چاہیے ہوتا ہے, کارڈ بورڈ ہو, میٹل ہو, اس طرح کی چیزیں, پلاسٹک ہو, وہ سارا کچھ علاحدہ کیا جاتا ہے. الیکٹرک جو چیزیں ہوں بجلی کی, ان کو علاحدہ رکھا جاتا ہے, ان کو واپس بھیجا جاتا ہے مختلف کمپنیز میں جو ان کو ریسائکل کرتی ہیں یا ان سے کچھ اور چیزیں بناتی ہیں. تو یہ جو ہو چکا ہے, تو آئی ہوپ میں کوشش کروں گا کہ آنے والے وقت میں کوئی آپ کے لیے کچھ اچھا سے ولاگ لے کر آؤں. یہ ایک ایسا ولاگ ہے جو بالکل مربوط نہیں ہے, تو آئی ہوپ آپ نظر انداز کریں گے اور مجھے معاف بھی کریں گے
کیونکہ یہ بالکل یہ مربوط نہیں ہے. میں گاڑی میں بیٹھا ہوں اور یہاں ریسائکلنگ سینٹر پہ آیا ہوا ہوں, تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے لیے تو باتیں بھی مربوط نہیں کر سکا, آگے پیچھے سے باتیں کی ہیں. تو پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ میں اس طرح پسند نہیں کرتا, میں ایک مربوط قسم کا میں ولاگ اور ایک ہی موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ آپ کو تھوڑا سا میں نے کہا تھوڑی سی چینجنگ بھی آپ کے لیے ہو جائے گی. یہ ضروری ہے کہ ہر وقت آپ کرسی پہ بیٹھے ہو تو کیمرہ سامنے رکھا ہے, ٹرائی پاڈ سامنے رکھا ہے, بنا رہے ہو, تو یہاں میں نے دیکھ رہے ہو میں نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا ہوا ہے اپنا فون, تو یہاں سے میں نے بنا دیا ہے. تو یہ آپ کے لیے تھوڑی سنیں کہ چینجنگ جی ہو جائے گی, اس سے ہو جائے گی. یہ کہ ولاگ جو ہوتا بھی ہے کہ دفعہ آپ باہر بھی لے کر جانا چاہتے ہیں تو باہر سے بھی بنا کر آتے ہیں, تو اس طرح میں نے کیا ہے. تو میں کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کے لیے اور اچھے سے ولاگ لے کر آئیں. تو پلیز مہربانی کیجیے گا, میں بار بار نہیں کہتا, میں نے اپنا وہ لگا دیتا ہوں چھوٹا سا ایک کلپ ہے جس میں سبسکرائب لکھا ہوتا ہے اور اس کے بعد میں نہیں کہتا. لیکن مہربانی کیجیے, اگر آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل تو پلیز آپ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے اور کمنٹ کیجیے, بہت ضروری ہے. اب بیل آئیکن دبائیے, یہ بہت ہی ضروری ہے. انکرج کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں انکرج بھی نہیں ہوں گا. تو بندہ پھر سوچتا ہے یار میں تو ٹائم ہی ویسٹ کر رہا ہوں, میں کیا کروں, کوئی بندہ دلچسپی نہیں لے رہا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں تجزیہ جو آپ کو دے رہا ہوں جو بالکل آرام سے بالکل ایک سادے لفظوں میں, تو آپ کی اپنی زبان میں اور آپ کی ایسی طریقے سے کہ آپ کو سمجھ لگ جائے, نارمل سی بات ہو. یہ نہیں ہے کہ کمپلیکیٹڈ فریزز استعمال کر رہے ہیں, ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اوٹ پٹانگ کر رہے ہیں, ایسی باتیں کریں گے پتہ لگتا ہے کہ بندہ وہاں ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے اس کے. میں ساتھ کسی کے نہیں بیٹھا ہوا, تجزیہ دے رہا ہوں اپنا, اور بے لاگ تجزیہ. مجھے کسی کو یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی سے پیسے لینے ہیں یا میں نے کسی لفافہ لیا ہوا ہے, کسی نے کوئی نہیں ہے. جو بات سامنے آتی ہے اچھی بات ہوتی ہے میں بات کہہ دیتا ہوں. تو میں مہربانی کر کے سبسکرائب کیجیے گا, اور آئی ہوپ آپ نے یہ پسند کیا وہ بلاگ. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. بائے بائے.